अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अतहर काज़मी। आज सुप्रीम कोर्ट से इमरान खान साहब की 8 मुकदमात में ज़मानत हो गई। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मसलसल अदलिया के ऊपर तनकीद भी करती रही है। खान साहब के ये जो मुकदमात हैं, पहले ये लाहौर हाई कोर्ट गए, वहाँ पे उनको ज़मानत नहीं मिल सकी, लेकिन आज 9 मई के हवाले से इन 8 मुकदमात में उनको ज़मानत मिल गई। आज के प्रोग्राम में इस पर भी गुफ्तगू करेंगे, कोशिश करेंगे कि इमरान खान साहब की बहन से पहले उनका रद्द-ए-अमल जानने की कोशिश करें, और उसके साथ साथ इमरान खान साहब की फैमिली की तरफ से ये कहा जाता रहा कि वो सुप्रीम कोर्ट में कोई बात करना चाहते हैं। वो क्या बात करना चाहते थे, उस हवाले से भी गुफ्तगू करेंगे इमरान खान साहब की बहन से। दूसरी कुछ खबरें भी हैं पाकिस्तान की सियासत के हवाले से। महमूद खान अचकजई साहब का नाम इमरान खान साहब ने दिया है कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ के लिए। क्या ये एक अच्छी चॉइस है? क्या ये खान साहब की जानिब से अपनी क़यादत के ऊपर अदम एतमाद है? इस हवाले से भी गुफ्तगू करेंगे। DG ISPR साहब की आज कुछ सीनियर सहाफ़ियों से मुलाकात हुई, उस मुलाकात से भी एक बड़ी इंपॉर्टेंट खबर सामने आई है, उस पर भी गुफ्तगू करेंगे। लेकिन सबसे पहले गुफ्तगू करेंगे ज़मानतों के हवाले से, और हमें ज्वाइन कर रही हैं इमरान खान साहब की बहन नौरीन नियाज़ी साहिबा। बहुत बहुत शुक्रिया नौरीन साहिबा। सबसे पहले तो ये बताइएगा कि आज जो सुप्रीम कोर्ट से फैसला आया, इमरान खान साहब की 8 मुकदमात में ज़मानत मंजूर हुई, उसके ऊपर आपका इनिशियल कॉमेंट क्या है, तासुर क्या है? नहीं, मेरा तो यही है कि केस भी झूठा था, गवाह भी बेचारे मतलब सही नहीं थे, तो इसका फैसला होना बहुत पहले होना चाहिए था, लेकिन शुक्र है हो गया। ठीक है। अच्छा, दूसरा आप ये भी खबर आई कि शायद फैमिली सुप्रीम कोर्ट में कोई बात करना चाहती थी लेकिन इजाजत नहीं मिल सकी, तो क्या ऐसी चीज थी जो आप मोअज़्ज़िज़ अदालत के सामने रखना चाहते थे? रीमा मिलना चाहती थी, कल भी उन्होंने कहा था, आज भी उन्होंने कहा, लेकिन उन्होंने नहीं, मुलाकात नहीं हुई उनसे, उन्होंने नहीं मिला। मतलब चीफ जस्टिस साहब से मिलना चाहती थी हलीमा खान साहिबा? जी, वो चाहती थी कि खुद बात करें, लेकिन उनसे फिर बात भी नहीं। ठीक है। अच्छा, अब ये इन मुकदमात में तो जमानत हो गई है, लेकिन इस हफ्ते हमने देखा कि आपकी इमरान खान साहब से भी मुलाकात नहीं हो सकी। फिर कहा गया कि शायद इसी हफ्ते मुलाकात करवा दी जाएगी, तो क्या मुलाकात के हवाले से कोई चीज़ क्लियर हुई है? नहीं, अभी तो नहीं हुई, लेकिन उम्मीद है कि इस दफ़ा करा देंगे, क्योंकि बहुत लंबा हो गया और इतने दिन नहीं हुई, और उनकी बस इसी ख्याल से रहते हैं ना कि कोई मैसेज बाहर आ जाएगा। मतलब मेरा नहीं ख्याल कि किसी के साथ कभी ऐसे हुआ होगा। आप ज़रूर चेक करें कि कोई और जो ये सियासी कैद में रहे हैं, किसी के साथ ऐसे हुआ है रवैया जो इमरान खान के साथ कर रहे हैं। आप उनका कि तो राइट है, वो बात करें, अपनी पार्टी को कोई हिदायत देनी है दें, तो लेकिन उन्होंने सब कुछ बंद किया हुआ। ठीक है। अच्छा, एक बीच में खबर ये भी चलती रही कि अगर इमरान खान साहब जो हैं वो थोड़ा सा अपना रवैया नरम करें, कोई माफ़ी वाली बात हो तो गुंजाइश निकल सकती है। तो क्या इस जानिब कभी फैमिली में कोई मुशावरत हुई कि किसी मामले के ऊपर खान साहब थोड़ा सा अपनी लचक दिखाएं और माजरत वाली बात, या कोई ऐसी चीज़ कभी डिस्कस हुई? बात तो नहीं हुई, और मेरा नहीं ख्याल कि वो देखें लचक क्या दिखाएं। उन पे जुल्म हो रहा है, अभी तक हो रहा है, और फिर उसके बाद वो कहते हैं कि लचक दिखाएं। वो क्यों दिखाएंगे? वो उनके ऊपर आपने इतने झूठे बेबुनियाद केसेस बनाए हैं, तो ये तो नहीं है कि अब वो इतने केसेस गुजारने के बाद 2 साल गुजर गए, 300 केसेस, वो तब से अदालतों में चक्कर लगवा रहे हैं, और फिर ये कहते हैं कि जी इमरान खान आप क्या मुझे माफ़ कर दो। ये कौन सी बात है? मुझे नहीं पता, इमरान खान भी नहीं करेंगे, और मेरा तो अपना दिल कहता है कि इमरान खान तो कभी नहीं करेंगे, आपको पता है, क्योंकि वो तो कोई गलती की हो तो करेगा ना, और वो कभी नहीं करेंगे। और मैं तो कहती हूँ, मुझे पूछेंगे तो मैं तो कहती हूँ ये खुद माफ़ी मांगे इमरान खान से। बस मेरी तरफ से तो इनको मैं कहती हूँ कि इन लोगों को इमरान खान से माफ़ी मांगनी चाहिए, क्योंकि इन्होंने जो उनके साथ किया है, इन जो अदालतों में उनके साथ जो रवैया इख्तियार किया, इनको इमरान खान से माफ़ी मांग के उनको रिलीज करना चाहिए, और ये कहें कि हमने सारे झूठे बेबुनियाद केसेस बनाए। क्या इन जमानतों के बाद आपको लगता है कि इमरान खान साहब जल्द रिहा हो जाएंगे? नहीं, अभी रिहाई फौरन तो इसलिए नहीं होगी कि उनके ऊपर और भी अभी केसेस अलकादर और में है, और उनकी तारीखें भी नहीं लग रही, डेट्स भी नहीं लग रही, तो अभी देखें, कुछ टाइम तो लगेगा। ठीक है। नौरीन नियाज़ी साहिबा, बहुत बहुत शुक्रिया। अब इन्हीं सारे मामलात के ऊपर पाकिस्तान की सियासत आगे किस तरफ जा रही है, आज जो ये ज़मानतों वाला
फैसला आया है, इसके क्या असरात मुरतब होंगे पाकिस्तान की सियासत पर। और उसके साथ साथ सीनियर सहाफ़ी सोहेल वड़ाइच साहब ने एक कॉलम लिखा था, तासुर ये था कि जैसे इमरान खान साहब को कोई ऑफ़र की जा रही है कि अगर वो अपना रवैया थोड़ा सा नरम करते हैं, माफ़ी की बात करते हैं, तो शायद उनके लिए किसी किस्म की गुंजाइश हो इस सिस्टम के अंदर। लेकिन आज DGISPR साहब ने सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए कहा कि मोजेस जो हमारे फील्ड मार्शल साहब हैं, उन्होंने तो किसी को इंटरव्यू दिया ही नहीं, उन्होंने तो ऐसी कोई बात ही नहीं कही। और यही बात आज से कुछ दिन पहले जब ये खबर सामने आई थी, अपने व्लॉग के अंदर भी मैंने इसका जिक्र किया था, वो भी हम आपसे शेयर करेंगे आगे चल के। लेकिन इन्हीं सारे मामलात पे गुफ्तगू करने के लिए हमें ज्वाइन कर रहे हैं स्टूडियो में कानूनदान हैं बैरिस्टर साद रसूल साहब। सर आपका बहुत बहुत शुक्रिया। सीनियर सहाफ़ी मुजम्मल सोहरवर्दी साहब ने भी हमें ज्वाइन किया, सर आपका भी शुक्रिया। और रहनुमा GDA सायरा बानो साहिबा भी हमारे साथ मौजूद हैं। बैरिस्टर साहब, मैं ज़रा आपसे शुरू करना चाहूँगा, ये जो ज़मानत का फ़ैसला आया है, ये एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि इसी किस्म का फ़ैसला आएगा? देखिए, एक्सपेक्ट तो नहीं किया जा रहा था, इस वजह से कि 26वीं तरमीम के बाद जितने भी मुकदमात सीनियर अदालतों के अंदर गए हैं जिसमें PTI के लोगों को दिक्कत थी, ख़ास तौर पे इमरान खान साहब के पर्सपेक्टिव में, तो उसमें कानून की और शवाहिद की मंशा जो भी हो, हमने देखा कि फ़ैसले सिर्फ एक ही तरफ के आए। और उसमें सबसे अव्वलीन मिसाल शहबाज रिजवी साहब वगैरह के लाहौर के उस फैसले की है जिसकी अपील में आज की बेल सुनी जा रही थी, जहाँ पे हमने देखा कि ट्रायल के अंदर और दीगर, अब तो ये बात ज़बान ज़देआम है, हर बंदा वो ट्रायल कवर कर चुका है, इस पे बातें लिखी जा चुकी हैं कि पूरा इन्हिसार प्रोसिक्यूशन के वकला का या प्रोसिक्यूशन के मुकदमे का और किसी CCTV फुटेज पे नहीं है, किसी सीक्रेट कॉल रिकॉर्डिंग पे नहीं है, किसी और चीज़ पे नहीं है, उन 2 पुलिस वालों पे है जो शायद एक टेबल के नीचे और एक पर्दे के पीछे था, या जो भी उसके लवाजमात थे। और जब हम लाहौर हाई कोर्ट का ऑर्डर पढ़ते हैं तो उसके अंदर भी उन्हीं लोगों के ऊपर जिनकी वैसे गवाही को रद्द कर दिया गया, फॉर एग्जांपल शाह महमूद कुरैशी के पर्सपेक्टिव में उन्हीं गवाहान की गवाही को कहा गया कि आप झूठ बोल रहे हैं। फवाद चौधरी साहब को रिहा करते हुए इन्हीं गवाहान को कहा गया कि आप झूठ बोल रहे हैं, जिसकी बेसिस पे उनको फवाद चौधरी साहब की फॉर एग्जांपल रिहाई हुई। उन्हीं गवाहान की गवाही को लाहौर हाई कोर्ट ने कोट करते हुए इमरान खान साहब की बेलें रिजेक्ट की थी, जिस वजह से उम्मीद थी कि अब ये 26वीं तरमीम के बाद जो एक नई और इंडिपेंडेंट जुडिशरी की डगर चल निकली है, ये आज भी शायद ऐसा ही फैसला करेगी। लेकिन हमने देखा कि जैसे जैसे ये मुकदमा थोड़ी सीरियस लेवल के ऊपर देखा जा रहा है, तो इसके अंदर से शवाहिद की और दीगर बिना के ऊपर इमरान खान साहब को भी रिलीफ मिला। और इमरान खान साहब को रिलीफ मिलने का मतलब है कि जो बाकी लोग जो मेन अक्यूज नहीं है, जिन पे मेन कंस्पिरेसी का चार्ज नहीं है, उनको भी इसमें आइंदा आने वाले दिनों में कानून और मेरिट पे कुछ रिलीफ मिलेगा। लेकिन मैं फिर भी गुजारिश करता चलूं कि हमें अभी, क्योंकि रिटन फैसले की तफसील सामने नहीं आई जिस वक्त तक हम ये बात कर रहे हैं, अभी रिसेंटली तक तो सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पे नहीं हुई आई थी, हमें 2 बातों को इफेक्टिवली इस फैसले के अंदर से देखना पड़ेगा। एक ये कि जब नीचे का फैसला, लाहौर हाई कोर्ट का फैसला, जिसमें शहबाज रिजवी साहब वगैरह ने इमरान खान साहब की बेल रिजेक्ट की थी, क्या उस फैसले को मनो-अन ख़त्म कर दिया गया है? मतलब ख़त्म तो किया गया है, उसको अंडू तो किया गया है, लेकिन क्या ये भी कहा गया है इसको लिखते हुए कि उसमें जिन शवाहिद पे इन्हिसार किया गया था वो दुरुस्त नहीं है, या उन पे नहीं किया जा सकता इन्हिसार, या ये ट्रायल के मामलात हैं, अदालत ने बेल देते हुए ज़्यादती की कि ऐसी चीज़ें जिसकी अपीलें अभी फ़ाइल होनी है, ट्रायल के बाद अपीलें अभी फ़ाइल होनी है, और दीगर चीज़ें भी कुछ तो एक्चुअल ट्रायल्स भी चल रहे हैं, कि अदालत आलिया ने जब ये होल्ड कर दिया कि इन 2 गवाहान की टेस्टमनी के ऊपर रिलायंस प्लेस करते हुए हम बेल रिजेक्ट करें, तो क्या आपने नीचे का ट्रायल इन्फ्लुएंस किया? बाय द वे, गुजारिश करते चलूँ कि जब नवाज शरीफ साहब की अपीलें और बेलें इस्लामाबाद हाई कोर्ट में आई थी पैनमा की, तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने उसके ऊपर कुछ ऑब्जर्वेशंस देते हुए मेन ट्रायल की कुछ बात कर दी थी। उनको रिजेक्ट करते हुए पहले अतर मनल्ला साहब का ऑर्डर और फिर सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आसिफ सईद खोसा साहब का, उन्होंने खास तौर पे वाजे किया कि आप बेल बेशक रिजेक्ट करें या एक्सेप्ट करें, आप मेरिट्स ऑफ द गवाहान के ऊपर बयान नहीं दे सकते। तो 2 बातें इफेक्टिवली सुप्रीम कोर्ट के आज के ऑर्डर में से पता चलेंगी जब वो तहरीरी तौर पे आएगा। एक ये कि नीचे की जो गवाहान की जिन पे रिलायंस लाहौर हाई कोर्ट ने किया, क्या उसको अंडू किया गया है, पहली बात। और दूसरी बात ये कि क्या तफसीली ऑर्डर के अंदर ये वाजे किया गया है कि लाहौर हाई कोर्ट के बेल ऑर्डर मुतासिर नहीं करेगा
یا ٹرائل کو یا اس کی اپیل کو، یہ دو باتیں میرا خیال ہے یہ بڑے امپورٹنٹ پوائنٹ ہے، کیونکہ معزز عدالت نے یہ معاملہ اٹھایا بھی، یہ کویسچن بھی کیا کہ جس چیز کے اوپر ریلائی کیا گیا کیا اس کے اوپر ریلائی کیا جا سکتا تھا۔ اب دیکھتے ہیں کہ فیصلے میں کیا لکھا جاتا ہے۔ مزمل سہروردی صاحب، آج کی جو ضمانتیں ہوئی ہیں عمران خان صاحب کی، اس کے کیا کوئی سیاسی اثرات بھی ہوں گے؟ آپ کو لگتا ہے کوئی حالات جو تبدیلی کی بات ہو رہی ہے، ادھر شاہ صاحب کی ضمانتوں کا کیس بھی پینڈنگ ہے، بہت ساری باتیں آپ کو پتہ ہے گردش کرتی رہتی ہیں، آپ اس کو سیاسی طور پہ کس طرح دیکھ رہے ہیں؟ نہیں، میرا خیال ہے یہ ایک لیگل میٹر ہے، اس کی سیاست سے کیا تعلق ہے۔ یہ ضرور ہے کہ ہمارے جو دوست جو ہیں روزانہ عدلیہ کو برا بھلا کہتے ہیں اور ان کے خیال میں 26ویں آئینی ترمیم کے بعد اس ملک میں عدلیہ کا کوئی وجود نہیں ہے، وہ اس فیصلے پہ آج تالیاں بجا رہے ہیں اور ان کے نزدیک آج عدلیہ آزاد ہو گئی ہے کیونکہ اس نے عمران خان کو ضمانت دی ہے۔ اور اگر معیار یہی رہ گیا ہے کہ اگر ضمانت نہ دیتے تو عدلیہ غلام تھی اور ضمانت دے دی تو عدلیہ آزاد ہے، تو یہ بیرومیٹر ہمارے ان دوستوں کا ہے۔ میں 2 دن سے سن رہا تھا جب ڈے ٹو ڈے ایڈجرنمنٹ ہو رہی تھی، ایک دن جج صاحب نے کہا میں نے فائل نہیں پڑھی، ایک دن پروسیکیوٹر کے وکیل کی طبیعت خراب تھی، ایک دن کی ایڈجرنمنٹ دی، تو بڑا میں نے سنا کہ جی عدالت بکی ہوئی ہے، ایڈجرنمنٹ دے رہی ہے، اس نے نہیں دینا، پھر بینچ تبدیل کیا گیا۔ لیکن ان دی اینڈ سپریم کورٹ نے جو مجھے آج سمجھ آئی 2 باتیں کہیں۔ ایک انہوں نے یہ کہا کہ ہم نے اس سے پہلے جو لوگ کانسپریسی میں انوالو ہیں، سازش کا جن پہ الزام ہے، ہم نے ان کی بیلز لی ہیں۔ تو یہ کیس کیسے فرق ہے؟ 9 مئی کے کیسز میں عمران خان پر بھی سازش کا الزام ہے، تو ہم نے اس سے پہلے جن پہ سازش کا الزام ہے ان کی بیلز لی ہیں، تو آپ بتائیں کہ اس کیس میں کیوں نہ لی جائے؟ اور میرے خیال میں سپریم کورٹ نے اپنی روایت برقرار رکھی ہے کہ وہ ابیٹمنٹ میں یا کانسپریسی میں بیل لیتا ہے، چاہے نیچے سے ریجیکٹ ہوئی ہو۔ پہلے 3 کیسز میں بھی نیچے سے ریجیکٹ ہوئی تھیں، انہوں نے سپریم کورٹ میں آ کے اب بیل لی ہے، آج بھی لے لی ہے۔ اس میں کوئی ایسی نئی بات تو مجھے نظر نہیں آئی۔ سپریم کورٹ نے اب پریسیڈنٹ کو قائم رکھا ہے، اپنے اس کے مطابق چلی ہے سپریم کورٹ۔ دوسرا انہوں نے کہا ہے کہ فیکٹس آف دا میٹر پہ بات نہیں ہوگی، وہ بات ٹرائل کورٹ میں ہوگی جا کر، باقی آپ کوئی بیل ریجیکٹ کرنے کی کوئی اور ویلڈ ریزن بتائیں۔ میرے خیال میں چونکہ اس سے پہلے سازش کے الزام میں لوگوں کی ضمانتیں ہوئی تھیں، انہوں نے ان کی بھی ضمانت لے لی، پیور لیگل میٹر ہے، مجھے تو اس میں کوئی سیاست نظر نہیں آتی۔ لیکن ہمارے یہاں تو اب سیاست یہی رہ گئی ہے کہ اگر آپ کے حق میں فیصلہ آ جائے تو عدلیہ آزاد ہے، آپ کے خلاف فیصلہ آ جائے۔ اب میں آپ کی اور سعد رسول صاحب کی گفتگو سن رہا تھا کہ لاہور ہائی کورٹ کے فیصلے کے بارے میں کیا آبزرویشن دی جائے گی۔ مجھے یہ بتائیں، یہ پہلا فیصلہ ہوگا جب نیچے کا فیصلہ سپریم کورٹ میں ٹرن ڈاؤن ہوا ہے، روٹین میٹر ہے۔ اوپر والی عدالت کئی دفعہ نیچے والی عدالت کا فیصلہ ٹرن ڈاؤن کرتی ہے، سینکڑوں لوگوں کی بیل سپریم کورٹ سے ہوتی ہیں جن کی ہائی کورٹ سے نہیں ہوتی۔ ہر جگہ ججوں کے خلاف ریمارکس آئیں گے، پھر تو ہائی کورٹ تک کوئی جج اپنی سیٹ پہ برقرار ہی نہیں رہ سکے گا، سارے گھر چلے جائیں گے۔ نہیں، اگر ویسے یہ اصول ہم نے نہیں بات مکمل کرنے دیں، یا یہ اصول ہم نے صرف عمران خان کے لیے بنانا ہے کہ اس کی جو بیل ریجیکٹ کرے گا اور وہ سپریم کورٹ سے اگر منظور ہوگی تو وہ ہائی کورٹ کے جج کے خلاف ضرور اسٹرکچرز آئیں گے، باقی عام محمدین کے خلاف وہ تو نہیں آئیں گے۔ کیسی باتیں آپ لوگ کرتے ہیں؟ نہیں بالکل، اگر جی وضاحت کرتا ہوں، وہ ساتھ ساتھ وضاحت بھی کرتے ہیں۔ اور آپ کی اجازت سے سر بات یہ ہے، اور یہ سہروردی صاحب کے لیے گزارش ہے کیونکہ انہوں نے خاص طور پہ میرا نام بھی لیا تو میں واضح کرتے چلوں کہ 26ویں ترمیم کے بعد 26ویں ترمیم کے اوپر ہمارا ایک پرنسپل آبجیکشن ہے، کسی سیاسی طور پہ نہیں، پرنسپل آبجیکشن ہے کہ 26ویں ترمیم کے بعد بینچز اور چیف جسٹس حکومت وقت اپنی مرضی سے جوڈیشل کمیشن کے تابع بناتی ہے جس میں اس کی میجورٹی ہے۔ یہ عمران خان کے حق میں فیصلے کرے تب بھی ہم کہتے ہیں کہ عدالتیں آزاد نہیں ہیں، عمران خان کے خلاف کرے تب بھی ہم کہتے ہیں کہ عدالتیں آزاد نہیں ہیں۔ یہ ایسی عدالتیں ہیں جس میں فیصلہ جو بھی ہو جب تک حکومت وقت کے تابع رہے گی، یہ بات کہ کون چیف جسٹس بنے گا، نیچے سے اوپر سے کون کانسٹیٹیوشنل بینچ میں بیٹھے گا، نیچے سے اوپر سے کس کی جب تک حکومت وہ یہ آج نون لیگ کی حکومت وقت کے تابع ہے ہم کہتے ہیں عدالتیں آزاد نہیں۔ کل اگر پی ٹی آئی کی حکومت آتی ہے اور یہ نظام ہوا ہم تب بھی کہیں گے عدالتیں آزاد نہیں۔ مزمل سہروردی صاحب سے گزارش ہے کہ ضرور ایسے لوگ ہوں گے جو سیاسی بیسس کے اوپر عدالتوں کو آزاد اور غلام کہتے ہوں گے۔ اس خادم سے جو کسی پولیٹیکل پارٹی کا حصہ نہیں ہے، آپ یہ بآواز بلند سنتے جائیں کہ 26ویں ترمیم میں سارے فیصلے بھی عمران خان کے حق میں ہوں گے تو عدالتیں آزاد نہیں ہیں، سارے بھی اس کے بغیر خلاف ہوں گے تو عدالتیں آزاد ہیں۔ ٹھیک ہے، ویسے تو مزمل صاحب خود بھی میڈیا پہ بھی عدالت لگا دیتے ہیں اور ان کے فیصلے کافی آزاد ہوتے ہیں۔ میں ذرا سائرہ بانو کی طرف جاتا ہوں۔ سائرہ بانو صاحبہ،
اب آپ کو لگتا ہے کہ آج کے فیصلے کے بعد تھوڑی سی کوئی پاکستان کی سیاست کا ماحول بہتر ہوگا؟ وہ جو تلخی بہت زیادہ بڑھ گئی ہے وہ کم ہوتی بھی آپ کو نظر آ رہی ہے؟ نہیں جی، تلخیاں کم کرنا چاہتے ہی نہیں ہیں. بیانات تو بہت آتے ہیں لیکن کوئی ایسی چیز ہمیں دکھتی نہیں ہے کہ جس سے پتہ چلے کہ یہ تلخیاں کم ہوئی ہیں. آپ صرف ایک ملاقات کا ہی لے لیجئے، پھر جو کل خان صاحب کی بہنوں کے ساتھ اور کارکنوں کے ساتھ جو رویہ اختیار رکھا گیا اڈیالہ جیل کے باہر، بھائی ایسی کون سی بات ہے؟ ایک فیملی کا آپ کا اس میں جو اس کنڈکٹ میں لکھا ہوا ہوتا ہے، ملاقات کا دن ہوتا ہے، ملاقات ہوتی ہے، سارا کچھ ہوتا ہے، تو یہ ساری چیزیں تلخی تو کم نہیں کر سکتی. دوسرا، اس سے پہلے آپ نے 2 سوال ایسے چل رہے تھے، میں سن بھی رہی تھی اور مجھے ہنسی بھی آ رہی تھی. تو یہ بار بار کہہ رہے تھے کہ اس کا سیاست سے کوئی تعلق نہیں ہے. سیاست سے تو تعلق ہے ہر چیز کا، اور کس سے تعلق ہے. باقی یہ کہ جو میں آپ کو عام عوام کی بات بتاتی ہوں، میرے 2 ساتھی تو ظاہر ہے مطلب قانون دان بھی ہیں اور ساری چیزیں ہیں، وہ قانون کے نقطہ نظر اور چیزوں سے بتاتے ہیں، لیکن عام عوام کا نقطہ نظر میں آپ کو بتاتی ہوں کہ دیکھیں ابھی جب بیانات آئے تھے 27ویں ترمیم کے متعلق بھی کہ کوئی 27ویں ترمیم نہیں ہو رہی، پھر اس کے بعد یا اس کی جو وہ کہتے ہیں کہ کیا لفظ تھا، سوری میں بھول گئی کہ یہ کیا تھا، پلیز مجھے بتا دیں گے، مجھے ذہن میں نہیں آ رہا. نہیں کہ 27ویں آئینی ترمیم نہیں ہو رہی اور وہ صوبوں کی بات ہو رہی ہے، یہ صوبوں کی بات اور سارا کچھ. تو وہ کہتے ہیں کہ جب کوئی ایسی بات پہ حکومت اپنی طرف سے کوشش کرتی ہے کہ نہ کرنے کی، تو ان کا کان مروڑنے کے لیے کسی نہ کسی فیصلے پہ خان صاحب کی ضمانت ہو جاتی ہے یا شاہ محمود قریشی صاحب کی ضمانت ہو جاتی ہے، صرف ڈرانے کے لیے کہ بیٹا اگر سیدھی لائن پر نہ آئے تو یہ ضمانتوں کا آپشن موجود ہے، اور اس کے بعد اگر یہ باہر آ گئے تو پھر تم لوگ اپنا بوریا بستر سمیٹ لو. یہ میں آپ کو 24 کروڑ عوام کا وہ بتا رہی ہوں. اور باقی یہ ضمانت کا بھی آپ نے سہیل بڑائی صاحب کا بولا، ان بیچارے کے ساتھ تو بہت ہی ہوئی کہ وہ کہتے ہیں کہ انہوں نے کیا تھا اپنا کیا وطنی چمکانے کے لیے انہوں نے کوئی غلط بات اور خود ہی ان سے چیف صاحب سے منسوب کر دی. تو اس کا اثر کم کرنے کے لیے بھی یہ دیکھیں نا، آج پوری رخ جو گفتگو کا رخ ہے اس طرف مڑ گیا. اور جو ایک ٹیسٹر لگایا تھا انہوں نے سہیل بڑائی صاحب کی صورت میں کہ پتہ چلے کہ آیا عوام کس طرف کھڑی ہے کہ یہ معافی مانگ کے اور یہ سارا کچھ ہو جائے. بھائی جو جرم میں نے کیا نہیں وہ کیوں قبول کر لوں دباؤ سے؟ ٹھیک ہے، یہ ہے. باقی اس کا مجھے کوئی کسی عدالت کسی جج نے یہ کر دیا وہ کر دیا، یہاں پر کوئی بھی آزاد نہیں ہے. اسپیشلی 26ویں ترمیم کے بعد جو آپ نے آئینی اور غیر آئینی عدالتیں اور جس قسم کا ہم لوگ دیکھتے ہیں اور کانوں کو ہاتھ لگاتے ہیں اور ساری چیزیں ہیں، ہر دور میں ہوتا ہے. انہوں نے بھی جو ٹرینڈ چلائے تھے نون لیگ نے اور مجھے سائرہ بانو صاحب ایک چھوٹی سی بریک لینی ہے. قانون سے یاد آیا، سائرہ بانو صاحبہ نے ابھی جو ٹیلی فون قانون سے لگایا ہوا اس کی وجہ یہ ہے کہ کراچی میں بجلی کے حالات ٹھیک نہیں ہیں اور وہاں پہ بارش بھی ہوتی رہی اور جو کچھ ہوتا رہا گزشتہ 2-3 دن سے کراچی میں وہ ہمارے سامنے ہے. تو آج بھی رابطہ کرنے میں کافی مشکل ہو رہی تھی، تو پھر بھی سائرہ بانو صاحبہ نے ہمارے لیے ٹائم نکالا، بہت شکریہ آپ کا. چھوٹی سی بریک لیتے ہیں. اور یہ جو سٹوری تھی سہیل بڑائی صاحب کی اور جو کالم تھا اور اس کے بعد ہونے والی بحث تھی اس پہ بات کرتے ہیں ایک چھوٹی سی بریک کے بعد. ویلکم بیک. آج ڈی جی آئی ایس پی آر صاحب کی کچھ صحافیوں سے ملاقات ہوئی. اس ملاقات میں یہ کوشچن بھی سامنے آیا کہ سہیل بڑائی صاحب کی فیلڈ مارشل صاحب سے برسلز میں ملاقات ہوئی، انہوں نے کوئی انٹرویو وغیرہ دیا اور اس میں کچھ چیزیں ڈسکس ہوئی. تو وہاں پہ ڈی جی آئی ایس پی آر صاحب نے کیٹیگوریکلی اس کو ڈینائی کیا کہ کسی قسم کا کوئی انٹرویو نہیں دیا گیا. اب 16 اگست کو وہ کالم سامنے آیا تھا. اسی دن 16 اگست والے دن میں نے یوٹیوب کے اوپر ایک ولاگ بنایا تھا اور میری جو برسلز میں بات ہوئی، مختلف لوگوں سے اس دن بات ہوئی، تو اس دن میں نے بھی یہ چیز شیئر کی تھی کہ ہمیں پتہ چلا ہے کہ ایسا کوئی انٹرویو باضابطہ نہیں ہوا. تو 16 اگست کو ہم نے کیا کہا تھا ذرا سنیے گا. جو ذرائع ہیں جن سے ہماری بات ہوئی ہے ان کا یہ کہنا ہے کہ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر صاحب نے کوئی باضابطہ انٹرویو نہیں دیا کسی بھی میڈیا آؤٹ لیٹ کو، کوئی پراپر انٹرویو نہیں دیا گیا. وہاں پہ غیر رسمی بات چیت ہوئی اور وہاں پہ بہت سارے لوگ آئے ہوئے تھے. برسلز کے اندر ذرائع نے یہ بھی بتایا کہ جناب وہاں پہ جو بھی پاکستانی گیا ہوا تھا، جس نے بھی فیلڈ مارشل صاحب سے ملاقات کی وہاں پہ کوشش کی، ان کی ملاقات بھی ہوئی، ان سے گپ شپ بھی ہوئی، ان سے انہوں نے ہاتھ بھی ملایا، ساتھ تصویر بھی کھینچی، اور اگر کسی نے کوئی 1-2 سوال پوچھے تو وہ بھی انہوں نے جواب دے دیا. جی اب سہیل بڑائی صاحب بھی سینئر کریڈیبل صحافی ہیں، انہوں نے اپنے کالم کے اندر کچھ چیزوں کو لکھا ہے، اس کے اوپر بحث بھی ہوتی رہی اور یہ بحث میرے خیال میں ابھی بھی جاری رہے گی. دونوں طرف سے اس حوالے سے آرگیومنٹس بھی دیے جائیں گے. لیکن مزمل سہروردی صاحب میں سر آپ سے پوچھنا چاہوں گا
کہ آپ اس سارے پیش رفت کو کیسے دیکھتے ہیں کہ ایک کالم لکھا گیا, اس میں معافی کی ایک طرح سے آفر کا بتایا گیا, اور اب یہ بات سامنے آئی ہے جو ڈی جی ISPR صاحب کہہ رہے ہیں کہ ایسا تو کوئی انٹرویو دیا ہی نہیں گیا. تو آپ کی کیا ٹیک ہے اس پہ؟ دیکھیں, میں تو سہیل وڑائی صاحب کے ساتھ کھڑا ہوں, ٹھیک, اور میرے خیال میں سہیل وڑائی صاحب نے جو بات کی ہے وہ سرکمسٹانشلی بھی درست ثابت ہوتی ہے, کہ معافی کی بات پہلی دفعہ تو نہیں کی گئی. ڈی جی ISPR کی پریس کانفرنسز بھی معافی کے حوالے سے موجود ہیں. سہیل وڑائی نے کون سی نئی بات کر دی ہے؟ اب یہ ایک اور الگ بحث ہے کہ جی وہ 1-on-1 ہوئی یا 6-7-8 لوگ موجود تھے اس کے درمیان بات ہوئی, یا برسلز کی تقریب میں سہیل وڑائی صاحب موجود تھے, وہاں انہوں نے یہ ساری بات سنی. یہ مٹیریل بات ہے. انہوں نے کہیں بھی آرمی چیف کی یہ گفتگو سنی, انہوں نے رپورٹ کر دی, اور پروفیشنلی میرے خیال میں انہوں نے ٹھیک کیا کہ اگر کھانے کی میز پر گفتگو ہو رہی ہے تو انہوں نے رپورٹ کر دی ہے. برسلز کی تقریب میں وہ موجود تھے, میں نے ان کی تصویر دیکھی ہے, وہ بیٹھے ہوئے تھے. میں نے وہ عاصم منیر صاحب کے ساتھ تصویر والی بات نہیں کر رہا, میں برسلز کے فنکشن میں وہ بیٹھے ہوئے تصویر کی بات کر رہا ہوں. انہوں نے وہ تقریر سن کے اس میں سے چیزیں نکالی ہیں. تو میں تو سمجھتا ہوں کہ سہیل وڑائی صاحب نے اب جو سنا انہوں نے لکھا, باقی اس کے اوپر انہوں نے اگر کسی چیز کی انہوں نے تردید کرنی تھی تو اگلے دن کرتے, 2 دن بعد کرتے. ارشاد رسول صاحب کو لمیٹیشن کے قانون کا پتہ ہوگا, اور لمیٹیشن کا قانون کتنا سخت ہے انہیں پتہ ہوگا. میرے خیال ہے یہ جو تردید ہے یہ لمیٹیشن کے قانون میں فال کرتی ہے. نہیں, پر اس میں یہ ٹائم بار ہے, اور اس کو اس بنیاد پر مسترد کیا جانا چاہیے کہ یہ ٹائم بار ہے. پر مزمل صاحب, پر ڈی جی ISPR صاحب نے کہا نا کہ یہ من گھڑت کہانی ہے, انٹرویو تو ہوا ہی نہیں ہے. تو وہ ہے نا کہ وہ جو تاثر یہ تھا کہ شاید کوئی انٹرویو ہوا ہے, تو وہ اس کی وجہ سے. باقی تو سہیل وڑائی صاحب کریڈیبل صحافی ہیں, اس میں تو کوئی دو میں کہہ رہا ہوں کہ یہ بات 17 یا 18 اگست کو کرتے تو ٹھیک تھی, 21 اگست کو کرنے کا مطلب ہے ٹائم بار ہے. نہیں, پر وہ صحافیوں سے ملاقات آج ہوئی, کویسچن ان سے ہوا تو انہوں نے کہہ دیا کہ وہ پریس ریلیز جاری کر سکتے تھے, وہ کچھ کر سکتے تھے, وہ اگلے دن صحافیوں سے ملاقات کر سکتے تھے. پورے پاکستان میں ڈیبیٹ چل رہی تھی, میں سہیل وڑائی صاحب کے ساتھ. ٹھیک ہے, ویسے تو دیکھیں ہم بھی ان کے ساتھ ہیں, پر میرا جو تھا وہ ٹائم بار نہیں تھا. ہم نے 16 میں سمجھتا ہوں, میں رسول صاحب سے, آپ سعد رسول صاحب سے لمیٹیشن کا قانون سمجھ. چلے میں سعد رسول صاحب سے پوچھتا ہوں, پر ویسے ہم نے 16 کو ہی بتا دیا تھا کہ انٹرویو نہیں ہوا. لیکن جو بات کر رہے مزمل صاحب کے وہاں پہ تقریب میں شاید انہوں نے گفتگو سنی اور اس چیز کو پھر انہوں نے رپورٹ کر دیا, اور اینڈ آف دا ڈے سہیل وڑائی صاحب ایک سینئر صحافی ہیں اور ایک ذمہ دار شخصیت ہیں. تو آپ کیسے دیکھتے ہیں ساری چیز کو؟ دیکھیے, سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ میری جو, اور پلیز سہروردی صاحب اس میں ہماری تھوڑی رہنمائی فرمائیں گے, ہم کریڈیبل رپورٹرز کو بلیو کرتے ہیں, اور ہمارا کیونکہ تھوڑا تعلق بھی ہے میڈیا سے, تو ہم کریڈیبل رپورٹرز کو, جس میں سہیل وڑائی صاحب بڑے جید رپورٹر ہیں, ہم ان کو ان کی کریڈیبلٹی پہ بلیو کرتے ہیں. ہم ایک ایسی سچویشن کے اندر رہتے ہیں خاص طور پہ, ورنہ تو یہ باتیں ہوتی رہتی ہیں کہ کسی عہدیدار نے کچھ کہا نہیں کہا, رپورٹر کہہ دیتے ہیں, یا کوئی سینئر صحافی کہتا ہے کہ کہا, کوئی اور کہتا ہے نہیں کہا. یہ ماضی کے اندر بھی ہوتا رہا, اور لوگ تردید بھی کرتے رہے, تصدیق بھی کرتے رہے. لیکن ہم ریسنٹلی ایک ایسے دور میں رہتے ہیں جس میں کسی شخص نے ذرا سی بھی بات اگر ریاست کی لائن سے آگے پیچھے کی تو چھوٹی موٹی نہیں, ہم نے پوری پیکا کی امینڈمنٹ کی ہے اس بات کے اوپر کہ نہ کوئی مس رپورٹ کرے گا, نہ کوئی غلط بات کرے گا, نہ کوئی غلط ایٹریبیوٹ کرے گا, نہ کوئی اور چیزیں ہوں گی. میں بطور وکیل اپنے بہت سارے صحافی دوستوں کے مقدمات کو عدالتوں میں بھگت رہا ہوں جہاں پہ انہوں نے 2 باتیں کی, اس میں سے ایک بات جو ہے وہ لائن سے تھوڑی سی زیادہ تھی, کسی سے ایٹریبیوٹ کر دی, اس نے کہا میں نے نہیں کی تھی. ہم آج تک FIA کے مقدمے بھگت رہے ہیں, ان کے چینلز بند ہیں, ان کے اوپر کاروائیاں ہو رہی ہیں. ہم سہیل وڑائی صاحب کے ساتھ ہیں, ہم DG ISPR کے بھی ساتھ ہیں. ہو سکتا ہے اس میں کہیں لاسٹ ان ٹرانسلیشن ہو بات, DG ISPR جو کہہ رہے ہیں کوئی اور بات ہوئی ہو, بات تو ٹھیک ہے, کوئی باضابطہ انٹرویو تو نہیں دیا نا فیلڈ مارشل صاحب. تو اگر یہ بات درست ہے اور یہ باتیں نہیں ہوئیں یا اس طرح نہیں کی گئیں, تو میں اداروں سے بھی ریکویسٹ کرتا ہوں اور سہیل وڑائی صاحب سے بھی ریکویسٹ کرتا ہوں کہ کیونکہ میٹر اتنا سینسٹیو ہے اور بالکل نان سینسٹیو چھوٹے چھوٹے میٹرز کے اوپر پیکا کی کاروائیاں ہر طرف ہو رہی ہیں, اس وقت میں بطور وکیل بھگت رہا ہوں ہمارے ہی ساتھیوں کی پیکا کی کاروائیاں. تو اگر کسی نے مسٹیٹ کیا تو قانون موجود ہے, لمیٹیشن کا قانون چھوڑیں. سہروردی صاحب نے درست کہا کہ لمیٹیشن کا ایک قانون ہے, اس میں تو نہیں, ویسے ڈیفیمیشن کے قانون کے اندر 6 مہینے کی لمیٹیشن ہے کہ آپ اس کے اندر کارروائی کر سکتے ہیں.
آپ اگر سہیل بڑائی صاحب درست نہیں فرما رہے، ایسی کوئی بات نہیں ہوئی، یہ ان کی باتیں نہیں ہیں، تو ڈی جی آئی ایس پی آر مہربانی کر کے ایف آئی اے سے کہیں کہ کارروائی شروع کریں۔ اگر سہیل بڑائی صاحب درست کہہ رہے ہیں کارروائی شروع کریں گے تو پھر آپ اور سہیل سروردی صاحب اور میں ہم سب بیٹھ کے کہیں گے دیکھیں جی صحافیوں کے دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہوگا کسی طریقے، یا کوئی موازنہ کر لیتے ہیں، آپ کل کے شو کے اندر دونوں کو مدعو کر لیں اور کنفرنٹ کروا لیں کسی طریقے، تو اس کو سیٹل کریں نا، کیونکہ اس میں بڑا نوائز کریٹ ہوا۔ میں نے پہلے بھی کہا کہ اس ون آف دوز تھنگ کہ اس کے اوپر بحث تو چلتی رہے گی۔ پاکستان میں ہوتا یہ ہے کہ جب ایک چیز آ جاتی ہے تو پھر اپنی مرضی کے مطابق بحث چلتی رہتی ہے۔ سارا بانو صاحبہ، ویسے آپ کو لگتا ہے کہ اس وقت جو حالات ہیں اس میں اب وہ معافی والی گنجائش تو مجھے نہیں نظر آتی کہ اس وقت ایسا ہوگا کہ تحریک انصاف اچانک کہے گی کہ جی ٹھیک ہے ہماری معذرت ہے اور ان کو سسٹم کے اندر قبول کر لیا جائے گا، آپ کو لگتا ہے؟ نہیں دیکھیں جی، میں نے تو پہلے ہی کہا آپ کو کہ جو گناہ میں نے کیا نہیں وہ قبول کر لوں دباؤ سے۔ مطلب جو پی ٹی آئی والے، جو بانی پی ٹی آئی عمران خان صاحب کہہ رہے ہیں فری اینڈ فیئر ٹرائل کا، وہ وہاں پر فوٹیجز کا بھی ذکر کر رہے ہیں۔ بھائی اگر فوٹیجز ہیں تو وہ آپ دکھا کے مقدمہ آر یا پار کر دیں۔ اب یہ کیا کہ کوئی ٹیبل کے نیچے سے سن رہا تھا، کوئی پردے کے پیچھے سے سن رہا تھا، کوئی کہاں پر بیٹھا ہوا تھا، تو معافی کا مجھے سمجھ نہیں آتی۔ پہلے آپ جرم تو ثابت کر دیں کہ یہ جرم کیا ہے، معافی تو پھر اس کے بعد کی بات آتی ہے نا۔ اور اب بات یہ بتائیں کہ اس کے بینیفیشری کون تھے؟ میں تو ہر پروگرام میں پیٹ کے تھک گئی ہوں کہ بہت پہلے ایک نعرہ تھا یہاں ہم وہاں تم، پاکستان کے دو ٹکڑے ہو گئے۔ پھر رانا ثناء اللہ صاحب نے آن دا فلور کہا تھا یا تم یا ہم، اس کے بعد یہ 9 مئی ہو گیا۔ تو بھائی اب ہم روٹی کو چوچی تو نہیں کہتے کہ ہمیں اس چیز کی سمجھ نہ آئے کہ یہ ایک بات فلور پہ بولی اور ان سب کی بقا کا مسئلہ تھا کہ وہ کہتے ہیں کہ یہ کس اونٹ کو کس کروٹ بٹھائیں، اور اس کے بعد یہ ہو گیا کہ آپ کیسے ہو سکتا ہے۔ اطہر صاحب، ایک وہاں پر اسمبلی میں تقریر ہو رہی تھی اور عالیہ حمزہ صاحبہ نے ایسی جس طرح زرداری صاحب کے لیے 10% کا بولا، اور اس کے بعد وہاں سے خواتین چیل کی طرح بھاگتی بھی آئیں مارنے کے لیے عالیہ حمزہ ملک کو کہ زرداری صاحب ہمارا باپ ہے۔ تو جب آپ ہمارے ملک میں یہ ہوتا ہے کہ ہم اپنے لیڈر کو کوئی آنچ نہیں آنے دیتے، مطلب ہم سب کا رویہ ایسے ہے، تو کیسے پھر آپ نے کہ لوگوں کو آپ نے مشتعل کیا؟ میں یہ نہیں کہہ رہی کہ ان لوگوں نے 9 مئی کیا، تو مطلب آپ نے گریبان پکڑا اور آپ نے کس طریقے سے گھسیٹ کے ملک کے وزیر اعظم کو، 24 کروڑ عوام کے وزیر اعظم کو، ان کے اتنے فالوورز، ان کے چاہنے والے کیسے کر سکتے ہیں؟ یہ تو جان بوجھ کے لوگوں نے کیا ہے، اور بس آپ کو کیا کہوں۔ چلیں، بات یہ ہے کہ ایک بات آج بھی دوبارہ ریپیٹ کی گئی اس ملاقات میں بھی، اور یہ بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ ہے کہ جو 9 مئی کا دن تھا اس دن جو کچھ بھی ہوا وہ کسی ایک ادارے یا کسی ایک شخص کے خلاف تو نہیں ہوا۔ کیا ہمیں یہ اس چیز کی اجازت دے سکتے ہیں کہ پاکستان کے اداروں کے اوپر یا انسٹالیشنز کے اوپر اس طرح حملے کیے جائیں؟ تو معافی والی تو بات ہونی نہیں چاہیے، جو بھی اس میں ملوث ہے آئین اور قانون کے مطابق اس کے خلاف کارروائی ہو اور اس کو قرار واقعی سزا بھی ملنی چاہیے۔ میں ایک چھوٹی سی بریک مجھے یہاں لینی ہے، بریک سے واپس آئیں گے تو محمود اچکزئی صاحب کا نام آ رہا ہے قائد حزب اختلاف کے لیے۔ کیا یہ ایک صائب فیصلہ ہے تحریک انصاف کے قائد کی جانب سے؟ چھوٹی سی بریک کے بعد اس پہ گفتگو کریں گے۔ ویلکم بیک۔ اچھا مزمل سہروردی صاحب، یہ اچکزئی صاحب کا نام آ رہا ہے قائد حزب اختلاف کے لیے، آپ سمجھتے ہیں کہ اچھی چوائس ہے پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے؟ نہیں، میں نہیں سمجھتا، اس لیے نہیں کہ مجھے محمود خان اچکزئی کی ذات سے کوئی اختلاف ہے۔ آپ نے پہلے انہیں صدر کا ٹکٹ بھی دیا ہے اور انہیں بلوچستان سے بھی ایک ووٹ بھی نہیں ملا تھا، اور میں سمجھتا ہوں کہ آپ ایسا عہدہ اتحاد میں تب دیتے ہیں جب آپ سمجھتے ہیں اس کے نتیجے میں اتحاد مضبوط ہوگا، کوئی سیاسی مضبوطی حاصل ہوگی، تو آپ ضرور دیتے ہیں کہ عددی اکثریت پوری ہو جائے گی، آپ چھوٹی پارٹی کو oblige کرتے ہیں۔ پر اس وقت محمود خان اچکزئی کی تو کوئی ایسی پارلیمنٹ میں عددی حیثیت نہیں ہے کہ آپ کہیں کہ اس کے نتیجے میں کوئی پی ٹی آئی کو فائدہ ہوگا، نہ ہی ان کی کوئی ایسی مزاحمتی حیثیت ہے کہ اس کے نتیجے میں کوئی آپ کو پبلک میں ایسا فائدہ ہو جائے گا کہ مزاحمتی تحریک میں، عوامی احتجاج میں فائدہ ہو جائے گا۔ وہ تو بیچارے ٹانگا پارٹی ہیں، اکیلے بندے ہیں، آپ سمجھے نا، دوسرا بندہ ان کے ساتھ نہیں ہے۔ تو مجھے یہ سمجھ نہیں آئی کہ تحریک انصاف کو اس سے کیا فائدہ ہوگا۔ دیکھیں، سیاست میں میں ضرور مانتا ہوں کہ آپ کسی دوسری جماعت کو oblige کر سکتے ہیں، لیکن اس کے بھی کوئی سیاسی مقاصد اور اہداف ہوتے ہیں، ایسے تو نہیں۔ مجھے ایسے لگا کہ شاید عمران خان یہ یقین کر گئے ہیں کہ ان کے پارٹی کے سارے MNAs جو ہیں وہ کمپرومائزڈ ہیں اور ان کو اب کسی پہ اعتبار نہیں رہا، اور انہوں نے جا کے یہ عہدہ پارٹی سے باہر کسی کو ایز اے رزلٹ دے دیا۔
مجھے لگا کہ یہ ڈسٹرسٹ ہے ان کا پی ٹی آئی کے جو MNA جو قومی اسمبلی میں پارلیمانی قیادت ہے اس کے اوپر بہت بڑا عدم اعتماد انہوں نے شو کیا ہے کہ جی وہ سارے کمپرومائز ہیں یا وہ دوسری سائڈ سے مل چکے ہیں، ان کی ہدایات پر عمل نہیں کر رہے ہیں، لہٰذا انہوں نے ایز اے رزلٹ ایک ریئیکشنری رد عمل میں یہ عہدہ محمود خان اچکزئی کو دے دیا. ٹھیک ہے، ورنہ یہاں تو آپ دیکھیں نا کوئی سیاسی فائدہ مجھے اس سے، آپ کو سیاسی فائدہ اس میں نظر نہیں آتا. اچھا لیگلی سپیکنگ بیرسٹر صاحب، اب عمر ایوب صاحب کو ابھی بھی ریلیف مل سکتا ہے، شبلی فراز صاحب کو ریلیف مل سکتا ہے، لیکن جس سپیڈ سے الیکشن کمیشن نے فیصلے دیے ہیں، ماضی میں تو دیکھیں نا سال انہوں نے مخصوص نشستوں کے فیصلے کے اوپر عمل درآمد نہیں کیا، سپریم کورٹ کا فیصلہ تھا، یہاں پہ لوور جوڈیشری سے فیصلہ آیا، فوراً جناب ان کو نائل قرار دے دیا. تو اب جس سپیڈ سے فیصلے آئے ہیں کیا ابھی بھی ان کو ریلیف مل سکتا ہے؟ اور دوسرا، اگر اچکزئی صاحب کو بنا دیا گیا ہے تو کیا ابھی اسپیکر صاحب کے لیے یہ بائنڈنگ ہوگا کہ وہ نوٹیفیکیشن وغیرہ بھی کریں؟ کس طرح یہ معاملہ آگے چلے؟ دیکھیے سب سے پہلے تو آپ نے جس طرح کہا الیکشن کمیشن کی انڈیپینڈنس کے اوپر اور ان کی غیر جانبداری کے اوپر تو اب پاکستان کے اندر قسم کھائی جا سکتی ہے. میرا خیال ہے جب بھی اس وقت کی تاریخ اب سے دہائیوں بعد لکھی جائے گی، اس میں جس کسی کا جو بھی رول ہوگا تاریخ اس کو جج کرے گی، لیکن سکندر سلطان راجہ صاحب کے رول کے اوپر تو تقریباً سارا پاکستان، آئیم شور سہروردی صاحب بھی اس بات سے ایگری کریں گے. سہروردی صاحب کا ماشاءاللہ اپنا بھی رول ہے پاکستان کی تاریخ میں، لیکن آئیم شور کے سکندر سلطان راجہ صاحب والی بات پہ ایگری کریں گے کہ آپ جس بھی پولیٹیکل پارٹی سے ہوں، آپ کا جس بھی نظام سے جو بھی تعلق ہو، اس کے اندر تو کوئی دو رائے نہیں نا کہ سکندر سلطان راجہ صاحب سے زیادہ جانبدار الیکشن کمیشن کا شاید پاکستان کی تاریخ میں کبھی بھی نہیں آئے. تو ہم ان کے کانڈکٹ پہ انہوں نے سال فیصلے ڈیلے کیسے کیے، یہ والا کیسا فوراً ہی امپلیمنٹ کر دیا، اس کے اوپر تو بات کرنی بھی میرا خیال ہے غیر موضوع ہے. ٹھیک، لیکن اگر عمر ایوب صاحب واپس آ جائیں تو عمران خان صاحب کے پاس اور اپوزیشن کے پاس اختیار ہوگا کہ ان کو یہ عہدہ واپس دے دیا جائے. اس عہدے کو چینج کر دینا، آج چینج کر دیں، کل چینج کر دیں، پرسوں چینج کر دیں، اس میں کوئی قدغن نہیں ہے. کسی ٹائم بھی تبدیل کیا جا سکتا ہے. اور میں سہروردی صاحب کی بات سے ایگری کرتا ہوں. میرے خیال میں عمران خان صاحب کو اس بات کی ریئلائزیشن ہے، جیسے کہ تمام پاکستانیوں کو ریئلائزیشن ہے، جیسے خاص طور پہ پاکستان تحریک انصاف کے سپورٹرز کو ریئلائزیشن ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کی وہ لیڈرشپ جو اس وقت جیلوں میں موجود نہیں ہے اور پارٹی کو ہیڈ کر رہی ہے، ان میں کریڈیبلٹی کا ایک فقدان ہے. لوگ انہیں فالو کرنے کو تیار نہیں ہیں، یا کم از کم سب کے اوپر راضی نہیں ہیں. لوگوں کا خیال ہے کہ بڑے سیریس لوگ KP کے چیف منسٹر صاحب انکلوڈیڈ وکٹ کے جس کو کہتے ہیں دونوں سائڈ پہ کھیل رہے ہیں، یا عمران خان صاحب کی پالیسی کے ساتھ اس طرح مؤثر نہیں چل رہے. اور اچکزئی صاحب کے اوپر 100 ڈس ایگریمنٹس، ہمارے بھی بڑے ڈس ایگریمنٹس رہے ہیں، ماضی میں ان کے بڑی کانٹروورشل سٹیٹمنٹس ہیں. لیکن ایک بات کے اوپر سب لوگ میرا خیال ہے یقین کر لیں گے کہ اچھی بات ہو بری بات ہو، اچکزئی صاحب کا جو سٹانس ہوتا ہے وہ کسی پریشر کے اندر، کسی چیز کے اندر چینج نہیں ہوتا. اور شاید اس وقت یہی ضرورت ہے عمران خان صاحب کی اپوزیشن لیڈر کے اندر، اس سے زیادہ کہ وہ ان کی اپنی پولیٹیکل پارٹی کا. ٹھیک ہے. اچھا سائرہ بانو صاحبہ، جس طرح انہوں نے ذکر کیا ابھی بیرسٹر صاحب نے بھی کہ اچکزئی صاحب کے اوپر اس طرح دباؤ نہیں ڈالا جا سکتا، نہ ہی ان کے اوپر کوئی 9 مئی کا مقدمہ ہے، نہ ان کے اوپر نااہلی کی تلوار ہے، تو آپ کو لگتا ہے کہ یہ ایک سیاسی فیصلہ ہے عمران خان صاحب کا، اور کیا آپ اس فیصلے کو سمجھتی ہیں کہ فائدہ ہوگا تحریک انصاف کو اس فیصلے سے؟ جی احتساب، سعد رسول صاحب نے بہت تفصیل سے، اور وہ کہتے ہیں کہ دریا کو کوزے میں بند کر دیا. وہ آخری جو 2 لائنیں تھیں وہ آپ کے تمام سوالوں کا جواب تھے کہ ایک تو جو موجودہ لیڈرشپ ہے اس کے اوپر مطلب وہ کہتے ہیں کہ اعتماد کا فقدان، اور دوسری جو اچکزئی صاحب کے بارے میں بات کی وہ بھی بالکل صحیح بات ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ اس وقت وہ بالکل وہ کہتے ہیں کہ کھل کے کھیل رہے ہیں. تو میرے خیال میں بالکل صحیح ہے. اور ارریلیونٹ نہ ہوتے، سہروردی صاحب نے کچھ 1-2 الفاظ استعمال کیے تھے تو آج ہم بیٹھ کے پروگرام میں ذکر نہ کر رہے ہوتے، یا 4-5 دن سے وہ سوشل میڈیا میں وہ کیا کہتے ہیں موضوع بحث نہ ہوتے. باقی عددی اکثریت یا قوت کیا ہوتی ہے؟ وہ ایسی ہوتی ہے جیسے محسن نقوی کے پاس ہے، وعدہ کے پاس ہے، کاکڑ کے پاس ہے، پھر آپ باہر سے امپورٹ کر کے وزیر خزانہ لگا دیتے ہیں. تو یہاں پر وہ کہتے ہیں نا کہ اکثریت تو میں نہیں سمجھتی، اکثریت پتہ نہیں مکس اپ ہو گیا سارا کچھ. تو بالکل صحیح کھیلا ہے خان صاحب نے، کیونکہ باقی جس طرح وہ ہے، اب آپ پوری تفصیلی گفتگو تو سعد رسول صاحب نے اور آپ نے کر لی، تو میرا بھی مطلب وہی پوائنٹس ہیں. شبلی فراز صاحب ہو گئے، اگر مجھ سے پوچھا جائے تو میں بھی آنکھیں بند کر کے دیکھوں تو مجھے بھی کوئی ایسا شخص
موضوع نظر نہیں آتا کہ جس کو اپوزیشن لیڈر بنایا جائے ٹھیک ہے. اور جو بیٹھ کے کھل کے کھیلے, کیونکہ بہت ٹائم تھا ان کے پاس. 8 فروری کے بعد سے جو عوام اور جو ہم لوگ ان سے توقع کر رہے تھے ان میں سے کسی نے بھی ایسا کوئی کچھ کیا نہیں کہ ان کو توقع تھی. بہت سارے موقع آئے, تو بس پھر ایک موقع اچکزئی صاحب کے پاس بھی آنا چاہیے اور پھر دیکھتے ہیں کہ وہ کیا کرتے ہیں. ٹھیک ہے, آپ تینوں شخصیات کا بہت بہت شکریہ. جہاں پہ آپ کا نام سامنے آ رہا ہے وہاں پہ مخالفت بھی دیکھنے کو مل رہی ہے. تحریک انصاف کے اندر سے کچھ لوگ اس کی مخالفت کر رہے ہیں اور باقاعدہ ٹیلی فون کالز وغیرہ ہو رہی ہیں کہ بھائی یہ کیسے فیصلہ ہو گیا, کیوں ہو گیا. اب دیکھتے ہیں کہ اچکزئی صاحب کو بنایا جاتا ہے یا نہیں بنایا جاتا. چیزیں تو یہاں تک بھی ڈسکس ہوئیں کہ جو حالت ہے تحریک انصاف کے لوگوں کی کہ سینٹ میں علامہ راجہ ناصر عباس صاحب کو قائد حزب اختلاف بنا دیا جائے. کم از کم وہ کوئی کمپرومائز نہیں کریں گے. تو بات سعد صاحب نے جو کی اور جس کی جانب سائرہ بانو صاحبہ نے بھی اشارہ کیا, تو یقیناً ایک اعتماد کا فقدان ہے پاکستان تحریک انصاف کی قیادت کے اوپر. بہت جلدی آپ سب سے دوبارہ ملاقات ہوگی. تھینک یو ویری مچ. باخبر رہنے کے لیے سنو نیوز کا یوٹیوب چینل سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پہ کلک کر دیں.